अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। उम्मा चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम योर क्वेश्चंस आंसर्ड। ये डेली लाइव होता है 10 से लेकर 12 बजे तक। इसमें मुख्तलिफ़ उलमा कराम मुख्तलिफ़ अय्याम में तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाते हैं, और इस दौरान आप जो भी सवाल पूछना चाहें लाइव कॉल के लिए नंबर भी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आप लाइव कॉल के ज़रिए अपना मसला पूछ सकते हैं, और मसला पूछने में दो नीयतें हो सकती हैं आपकी। एक तो ये कि आप अपने इल्म में इजाफ़े के लिए पूछ रहे हैं, दूसरा ये कि आपको तो मसला मालूम है मगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी इसकी मालूमात हो। तो आपसे ये अर्ज़ है कि आप उसको सवाल के तौर पर यहाँ पर अपने कॉल के ज़रिए हम तक वो अपना मसला पहुँचाएँ, तो बाकी उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू हम करेंगे, और आपकी जो दिल में जो बात है वो भी इंशाल्लाह दूसरे लोगों तक वो शरई मसला पहुँच जाएगा। तो यूँ आप इस कार खैर में ताआवुन करने में शामिल हो सकते हैं, जैसे कुरान पाक का भी इरशाद है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। तो ये भी एक नेकी के काम में आपका ताआवुन होगा। और मज़ीद ये कि अगर आप लाइव कॉल पर नहीं आना चाहते तो आप जब कॉल करते हैं तो कंट्रोल रूम में भाई पहले आपकी कॉल आंसर करते हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ भी अपना मसला लिखवा सकते हैं और आपकी फिर आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मुझ तक पहुंचाया जाएगा। तो यूँ तीनों तरीक़ों से आप जो है वो प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर रोज़ एक नया टॉपिक होता है जिस पर गुफ्तगू जारी रखी जाती है, ताकि जब तक आपकी कॉल्स रिसीव नहीं होती कुछ ना कुछ इल्म दीन हासिल करने का, सीखने सिखाने का वो जो काम है वो जारी रहे। लास्ट वीक मैंने, और बल्कि उससे भी एक वीक पहले, मुसाफिर की नमाज से हवाले से गुफ्तगू की थी। तो उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चंद बातें जो मैं चाहता था आप तक पहुंचाना वो मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की। इस दौरान आपने कॉल्स के ज़रिए मज़ीद उसको प्रोग्राम को रौनक बख्शी, और उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें सीखी भी होंगी। और लास्ट वीक मैंने अर्ज़ किया था कि कुर्सी पर जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके जो अहकाम हैं वो भी काफ़ी कह लें कि सीखने वाले हैं, इतने आसान नहीं हैं, और उसमें भी बाज़ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिससे नमाज वो मकरूह हो जाती है। और कराहत की, जैसा आपको मालूम होगा, दो किस्में होती हैं। एक होती है कराहत तंज़ीहिया जिसे मकरूह तंज़ीही भी कहते हैं, और दूसरी होती है कराहत तहरीमिया जिसे मकरूह तहरीमी कहते हैं। तो तंज़ीही जैसे कह लें कि माइनर मिस्टेक होती है, और तहरीमी जैसे मेजर मिस्टेक होती है। तो कुर्सी पर जो नमाज पढ़ते हैं वो भी बाज़ औक़ात कराहत तहरीमी में मुबतला हो जाते हैं, और इसकी वजह जो बुनियादी है वो मालूमात ना होना भी है। पहले क्या होता था कि लोग खड़े होकर जो नमाज नहीं पढ़ सकते थे वो बैठ कर नमाज पढ़ते थे, बैठ कर वो रुकू व सुजूद करते। जी एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, आपसे एक क्वेश्चन करनी है। जी 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 भाई, क्वेश्चन ये है कि अगर एक औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन
सुबह को उसको पता चलता है कि अभी उसकी नमाज कज़ा हो गई है, तो क्या इस सूरत में वो गुस्ल करेगी या नहीं? इस बारे में ज़रा तफसील से बताइए। जी, मैं गुस्ल के हवाले से इंशाल्लाह आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जी। तो और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो? नहीं, मतलब अब पूछना ये है कि गुस्ल वाजिब हो जाती है, लेकिन जब सुबह उसको पता चल जाता है कि उसकी नमाज कज़ा हो गई है, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकती, उसकी माहवारी आ गई है ना, तो इस सूरत में वो क्या करेगी? तयम्मुम से काम चलेगा? मतलब अब ठीक है, मैं आपकी जो बात समझाऊँ कि अब उसको जो मंथली पीरियड्स वो स्टार्ट हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। साथ मैं उस पर गुस्ल भी फर्ज है। जी ठीक है, नो ओके, प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह। ठीक है, नो। जी, तो नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो आप किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी मौजू के हवाले से मसला पूछना चाहें तो लाइन्स आपके लिए ओपन हैं। और आज इंशाल्लाह मैं कुर्सी पर जो नमाज पढ़ते हैं इसके हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा, ताकि जो लोग क़याम पर कादिर नहीं हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं उनको भी मालूमात हो कि इसके क्या अहकाम हैं। सबसे पहले इस सिस्टर के सवाल का मैं जवाब अर्ज़ कर देता हूँ, और इसके दौरान अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकती हैं। तो मसला ये है कि जब भी किसी मर्द या औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो मुस्तहब जो तरीका है, अफजल जो तरीका वही है कि जितना जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, पाक हो जाया जाए। मगर ये भी मसला जहन में रखें कि अगर फ़ौरन गुस्ल ना किया और नमाज का जो वक़्त है उसमें काफ़ी टाइम है, जैसे रात को गुस्ल फ़र्ज़ है तो फजर में काफ़ी घंटे होते हैं, तो ये इस बात में अगर ताख़ीर हो गई गुस्ल करने में तो गुनाहगार नहीं है। बाज़ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है तो जब तक गुस्ल न किया तो शायद हम गुनाहगार हो रहे हैं। ये बात समझ लें कि गुनाह नहीं हो रहा, मगर अफजल यही है कि कोई भी आपका जो वक़्त है वो तहारत के बग़ैर ना हो, आप पाक साफ़ हों। मगर अब गुस्ल फ़र्ज़ है और जैसे सो गए हैं रात को, या दिन में कोई और काम काज, जैसे औरतों को कि खाने पकाने का भी काम होता है, वो भी अगर करती हैं तो उसमें भी गुनाह नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अफजल यही है कि फ़ौरन तहारत कर ली जाए। अब इसमें मसला ये है कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उसका हुक्म यही है कि गुस्ल कर लिया जाए। और जैसे सिस्टर बता रहे हैं कि उनको अगर हैज़ शुरू हो गया है तो फिर भी यही बेहतर रिकमेंडेड यही है कि आप पहले गुस्ल कर लें। मगर अब चूँकि आपके मंथली पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो गुस्ल करेंगे भी तो तहारत हासिल नहीं होगी, अब फिर भी वो नापाकी की हालत ही रहेगी जो 7 या 8 दिन तक जो होंगे अय्याम। तो इन माना कर तो गुस्ल आप पर वाजिब नहीं है, क्योंकि गुस्ल करना बज़ाते ही एक फ़र्ज़ वाजिब चीज़ नहीं है। गुस्ल किया जाता है नमाज के लिए, गुस्ल किया जाता है नमाज पढ़ने के लिए। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि फ़ौरन गुस्ल करना वाजिब नहीं होता, और गुस्ल जो वाजिब होता है वो होता है तहारत नमाज के लिए ज़रूरी है, इसलिए गुस्ल करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये मसला आप सीख लें या समझ लें कि चूँकि अब आप पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है जो भी 7-8 दिन हैं, तो अब गुस्ल करना फ़र्ज़ या वाजिब तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, चूँकि आप की नमाज इस वजह से कोई अब मिस नहीं हो रही, अब तो नमाज़ें आपको मुआफ़ हैं। तो यूँ आप पर गुस्ल फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है, मगर जैसे मैंने अर्ज़ किया बेहतर और अफजल वही होता है कि आप गुस्ल कर लें। उम्मीद है जो आपने सवाल किया उसका जवाब आपको मिल गया होगा। मज़ीद जो है गुस्ल के हवाले से अर्ज़ कर दूँ कि इसमें 3 फ़र्ज़ होते हैं। 3 फ़र्ज़ का मतलब यह है कि 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो बाज़ उलमा ने जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, जो कंपल्सरी चीज़ें हैं, कई गिनवाई हैं कि जिस्म के इन अज़ा को तवज्जो के साथ धोना चाहिए, अगर तवज्जो ना की जाए तो ये सूखे रह जाती हैं और गुस्ल नहीं उतरता।
اور عموماً جو لوگ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ غسل میں یہ ہے کہ پہلا کلی کرنا، کلی اس انداز سے کریں کہ دانتوں میں کوئی چیز، کوئی ریشے وغیرہ خوراک کے نہ پھنسے رہ جائیں، اچھی طرح کلی کی جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیا جائے، مگر غرغرہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، روزہ ہو نہ ہو غرغرہ اس میں فرض یا واجب نہیں ہوتا، مگر پورے منہ کو دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کو دھونا، ناک کو صاف کرنا اچھی طرح، اس میں کوئی رینٹھ وغیرہ ڈرائی فلیم نہ رہ جائے۔ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ جی مجھے ایک سوال جو میری بہن نے پہلے کیا تھا اس کے مطابق متعلق ایک سوال ہے، اور دوسرا سوال میں نے دو سوال پوچھنے میں نے۔ جی ایک یہ کہ جب غسل فرض ہو جائے تو آپ بچے کو کیا ہم دودھ پلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک اور سوال ہے میرا کہ جب ہم نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں، جیسے میرے ہسبینڈ کو نان مسلم جرمنی زیادہ تر جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، تو کہتے ہیں کہ ادھر 2 ہفتے یا 3 ہفتے رہتے ہیں تو زیادہ تر ویجیٹیرین فوڈ نہیں کھا سکتے۔ تو ادھر جو مسلم رہتے ہیں اور جو عربی لوگ ادھر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر حلال نہیں ہے لیکن آپ چکن کھا سکتے ہیں، صرف آپ کو جو دوسرا پگ سے کہتے ہیں صرف وہ ہم پہ حرام ہے، لیکن جو چکن وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم کھا سکتے ہیں۔ جی اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، ایسے کرنا نہیں چاہیے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی اوکے، خدا حافظ۔ جی بغیر ذبح کے چکن کھانا کیسا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض تو ہوا منہ کا دھونا، منہ کی کلی کرنا اچھی طرح۔ دوسرا فرض ہے ناک کو دھونا، ناک کے اندر جو ڈرائی فلیم وغیرہ ہے سب کچھ رینٹھ وغیرہ کوئی خشک نہ رہ جائے، اچھی طرح اس کو دھونا۔ ناک کو اوپر جو دماغ کی طرف پانی کھینچا جاتا ہے، طبی لحاظ سے یہ فائدہ مند ہے، مگر اگر روزہ ہو تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ویسے بھی روزہ نہ بھی ہو تو ایسا کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ سخت ہڈی جو نرم ہڈی تک جو ہے وہ پانی پہنچ جانا چاہیے، مگر حلق سے نیچے نہ اترے۔ اور تیسرا ہے کہ پورے جسم کو اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بال سوکھا نہ رہ جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس میں صابن لگانا یا شیمپو لگانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر اگر بدبو پسینے وغیرہ کی یا کوئی دور کرنے کے لیے صابن وغیرہ یا شیمپو وغیرہ بالوں کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ شرعاً جائز ہے، بلکہ مستحب ہے اس لحاظ سے کہ جسم کی بدبو وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے اس سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ویری امپورٹنٹ ہیں غسل میں، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، اور پورا جسم کو ہے اچھی طریقے سے دھونا۔ یہ امید ہے کہ جو سسٹر نے سوال کیا اس سے ریلیٹڈ یہ بات بھی فائدہ مند ہوگی۔ تو اب دوسرا مسئلہ ہے جو سسٹر نے ایک نے پوچھا ہے کہ بچوں کو کیا دودھ پلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب غسل فرض ہے اس دوران، یا عورت جو ہے وہ حائضہ ہے، حیض کے دوران جو 6-7 دن ہوتے ہیں تو اس دوران بھی تو غسل پاکی نہیں ہوتی ہے، تو اس دوران بھی دودھ پلانا تو جائز ہی ہے۔ اسی طرح جب بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ جو نفاس کے ایام ہوتے ہیں، جو ان دنوں خون جاری ہوتا ہے، وہ جیسے ہمارے عموماً لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہتے ہیں چھیلے میں ہے عورت، حالانکہ چھیلا یہ 40 دن ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کا بھی مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے، اگر وہ 20 دن بعد یا 15 دن بعد یا 25 دن بعد رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، تو اب اس عورت پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر روزے رکھ سکتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھنا بھی اس پر فرض ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کا ایک مسئلہ ٹیکنیکلی یہ ہے کہ اگر 40 دن پورے ہونے سے پہلے دوبارہ خون جاری ہو گیا تو اب یہ ہو جائے گا کہ جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، جو روزے رکھے ہیں وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے،
مگر چونکہ آپ پر فرض تھا، واجب تھا غسل کرنا، اور آپ پر یہی ضروری تھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ دوبارہ خون آنا ہے کہ نہیں آنا، تو اس لیے آپ نے جو عمل کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، جو روزے رکھے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جو عرض کیا گیا کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے روزے، نمازیں تو نفاس میں ویسے بھی معاف ہوتی ہیں، ان کی تو قضا نہیں کرنی پڑے گی، مگر روزے اگر اس دوران میں آپ نے رکھ لیے تھے تو ان روزوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے بھی لوگوں میں یہ 40 دن کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس عورت کو جب بھی 25-30 جتنے ایام پر بھی خون بند ہو جاتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، اس پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے، طہارت کرے اور نماز روزہ شروع کر دے۔ 40 دن پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 40 دن پورے ہو جائیں تب بھی وہ بلیڈنگ سٹاپ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر یہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40 کے بعد جو خون جاری رہتا ہے وہ نفاس کا خون نہیں ہے، اسے کہتے ہیں استحاضہ، بیماری کا خون۔ بیماری کا خون ہو یا کسی کو ویسے کوئی ایسا عذر ہو جائے جس سے اس کا وضو قائم نہ رہتا ہو، قطرہ آنے کی بیماری ہو جائے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری اس کو لاحق ہو جائے کہ وہ بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح استحاضہ کا بھی وہی حکم ہو جائے گا۔ وہ بھی انشاءاللہ میں آج اس پہ بھی گفتگو کروں گا کہ جو معذور ہو جاتے ہیں، جیسے جن کا وضو بار بار ٹوٹتا رہتا ہے، یا عورت کو 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہتی ہے، یا اس کے جو بلیڈنگ سٹاپ ہی نہیں ہوتی، پورا مہینہ ہی خون جاری رہتا ہے، بعض کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں پھر نماز وہ عورت کیسے پڑھے؟ تو یہ آپ جان لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ جس طرح نفاس کے 25-30 دن وہ بھی تو ناپاکی کے دن ہیں، ان میں دودھ پلانا جائز ہے، اسی طرح حیض کے جو 6-7 دن ہوتے ہیں اس میں بھی دودھ پلانا جائز ہے۔ تو اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس ٹائم بھی دودھ پلانا بچوں کو جائز ہی رہے گا، مگر افضل بہتر وہی صورت ہے کہ جو غسل فرض ہے اس کو اتار لیا جائے، غسل کر لیا جائے، اور کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ناپاکی میں آپ کی طرف سے سستی کی وجہ سے نہ گزرے، تو یہ افضل صورت ہے، مگر آپ کو گناہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہو رہی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ جرمنی جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی عرب لوگ ہیں یا کچھ مسلمان ہیں وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ صرف جو پگ کا گوشت ہے، سور کا جو گوشت ہے وہ کھانا حرام ہے، باقی گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ سراسر جو قرآنی احکامات سے، اسلامی تعلیمات سے وہ جہالت کی وجہ سے ایسی بات ہے، کیونکہ اسلام نے تو جو چکن ہے یا دوسرا میٹ ہے شیپ وغیرہ کا، لیمب وغیرہ کا، ان کا یہ حکم یہ ہے کہ یہ جانور وہ ایک مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے تب یہ حلال ہوں گے۔ اگر کسی کافر نے ذبح کیا ہے تو یہ جانور جو ہے یہ حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا حرام رہے گا۔ اور اسی طرح اگر مسلمان نے جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی تو پھر بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ تو یہ اگر کوئی میکینیکل سلاٹرنگ کرتا ہے، جیسے سننے میں آیا کہ بعض یورپین ممالک میں ایسا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، وہ کیا کہ مشین چلا دیتے ہیں، وہ جو چکن ہے اس کی گردنیں وہ مشین کاٹتی رہتی ہے اور کوئی بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے والا نہیں ہوتا، تو یوں بھی جانور حرام رہتا ہے، جو چکن ہے وہ حرام رہتا ہے، وہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو آپ کے شوہر کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، اور تمامی ناظرین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو گوشت یا کوئی میٹ یا چکن ہم کھاتے ہیں وہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے مسلمان سپلائر سے خریدا ہے اور اس نے آگے مسلم سلوٹر ہاؤس سے خریدا ہے، جہاں پر مسلمان ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، تو پھر جا کے وہ گوشت یا وہ چکن ہے وہ آپ کے لیے مرغی وہ حلال ہوگی۔ ایسے جو بعض لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بات آگے سے آگے پھیلتی رہتی ہے اور لوگوں میں کافی پھر مس انڈرسٹینڈنگز و غلط فہمیاں جنم لے جاتی ہیں، اور بعض کو تو یہ چیزیں ہیں وہ
کیا کہتے ہیں وہ اپنی عقائد اور نظریات کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر لوگوں میں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کی جب خلاف کوئی بات بتائی جاتی ہے تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی آپ چکن یا میٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ وہ آپ مسلمان سے خریدیں، اور مسلمان بھی اس سے جو کہتا ہو، جو بتاتا ہو کہ میں نے مسلم سلوٹر ہاؤس سے یہ خریدا ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے بعض لوگ اس میں بھی ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے مسلم سلوٹر ہاؤس سے خریدا ہے، ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، وہ پھر بھی شک کرتے رہتے ہیں۔ ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یوکے میں نے اپنی آنکھوں سے چکن ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ وہ کس جگہ دیکھا ہے، کس فیکٹری میں دیکھا، یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے، مگر میں اپنا ایک ایکسپیرینس تمام ہی ناظرین سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو حلال چکن کو بھی خواہ حرام کہتے رہتے ہیں۔ ان کی معلومات کے لیے کہ میں ایک جگہ پر مسلم سلوٹر ہاؤس ہے وہاں پر حاضر ہوا، اور 2 دوست مزید میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی مشاہدہ کیا کہ وہاں پر 7 مسلمان جو لڑکے تھے وہ ایک لائن میں کھڑے تھے، اور ایک بیلٹ پر جیسے چکن الٹا لٹکا ہوا ان کے سامنے آتا تھا، اور 7 چکن سیم ٹائم وہ ذبح کرتے تھے۔ ایک چکن کو ایک لڑکا ذبح کرتا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر بڑی عام سپیڈ سے وہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے جیسے موٹر بائک کے ہیلمٹ ہوتے ہیں، بیکاز وہ جو انوائرمنٹ تھا بڑا نوائزی تھا اور ظاہر و خون کے چھینٹے بھی پڑتے تھے ان پر، تو وہ سیفٹی کے لیے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی وجہ سے انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ مگر جب ان سے بات ہوئی اور مالکان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمام ورکرز کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ ہر چکن پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ وہ پڑھا کریں، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ اور میں نے جو نوٹ کی چیز کہ وہاں پر اتنا وقفہ ان کو ملتا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھ سکتے تھے۔ تو اب یہ پھر وہ سارے پروسیس میں جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ میں وہ پیکنگ تک وہ چکن پہنچتا ہے، کیونکہ وہ کافی ٹائم پھر وہ سرد خانہ جو ہے وہ کولنگ سسٹم لگا ہوتا ہے کہ بڑے حال میں وہاں پر بھی تھوڑی دیر رہتا ہے تاکہ وہ جب تک شاپس میں سپلائی ہونا ہے اور ہم تک وہ چکن پہنچنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے بعد میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلم جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے پر ذبح کرنے والے ذبح خانے، مذبح خانے سلاٹر ہاؤس یوکے میں موجود ہیں۔ آپ کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ بعض اوقات خواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلاتے ہیں کہ جی یہاں پر تو گوشت حرام بکتا ہے، یہاں پر چکن حرام بکتا ہے، تو ایک ادارے کا بھی نام لیتے ہیں کہ جب تک اس ادارے کی سٹیمپ نہیں ہوگی چکن پر تو چکن حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی خواہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ان اداروں والوں نے اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے، وہ سٹیمپ لگانے کے بھی چارج کرتے ہیں، وہ مفت کے پیسے کما رہے ہیں، مفت کے، نہ وہ چکن خریدتے ہیں نہ وہ چکن بیچتے ہیں، صرف وہ سٹیمپ لگاتے ہیں آ کر اور کہتے ہیں جی ہمارا جو رجسٹرڈ ادارہ ہے حلال مانیٹرنگ کمیٹی یا جو بھی ان کا بنے ہوئے ہیں سسٹم، تو یہ حلال اتھارٹی ہم بنی ہوئی ہیں، تو یہ سسٹم انہوں نے لوگوں میں پھر وہ ایسے لیفلیٹس تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ جی ہماری اگر سٹیمپ نہیں ہوگی تو چکن حلال ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی بات غلط ہے، ان کی سٹیمپ ہو نہ ہو، اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے سلاٹر ہاؤس موجود ہیں اور شاپ جو سپلائر ہے وہ بھی مسلم ہے، یا ٹیک وے والے برگر وغیرہ چپس وغیرہ آپ کو دیتے ہیں یا پیزے وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں ریسٹورانٹ والے، تو ان بھائیوں پر آپ اعتماد کریں۔ ویسے بھی شریعت کا قانون جو قاعدہ یہی ہے کہ کسی مسلمان سے آپ نے چکن یا میٹ خریدا ہے، وہ کہتا ہے کہ حلال ہے، اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان پر اعتماد، حسن ظن یہ واجب ہے۔ اور یہ سوال کرنا جا کر وہ لکھا بھی ہے حلال میٹ شاپ ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا حلال ہے، تو یہ مسلمان کی خامخواہ دل آزاری ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کافی اس میں نے گفتگو کر دی ہے، تو تمامی ناظرین کے لیے امید فائدہ مند ہوگی۔ اور آخر میں یہ بھی بات کر دوں کہ جو کافر سپلائر ہوتے ہیں تو ان سے آپ چکن یا میٹ نہیں خرید سکتے چاہے اس پر حلال کی سٹیمپ لگی ہو۔ جی ہاں، مسلمان سے خریدیں اور ذبح سے لے کر آپ تک پہنچنے تک مسلمانوں کی نظروں میں رہے،
تو یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات میں نے عرض کر دیے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے حکام، اور جو مریض ہے وہ نماز کس طرح پڑھے۔ تو اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے بخاری شریف میں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، تو میں نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس مرض میں نماز کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھو۔ یہ حدیث پاک کتنی واضح ہے اور کس قدر مطلب وضاحت ہے اس میں، اور عام سننے والوں کو بھی اس میں کتنی معلومات ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے کہ اسلامی جو احکام ہیں اس میں کتنی ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پر قادر نہیں ہیں تو پھر بیٹھ کر نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر، کروٹ کے بعد لیٹ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے جو میں عرض کر رہا تھا جیسے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے مسئلہ جو آپ سماعت کر لیں کہ کب ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کب کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور پھر یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کرسی پر نماز آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ نہ تو قیام پر قادر ہیں اور نہ ہی رکوع و سجود پر قادر ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے، جب آپ کی یہ سٹیج ہو جائے کہ آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو تب آپ کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ملے گی، یا تب آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض و وتر اور عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اور جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا۔ تو اسے کمپیریٹیولی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ یا تو آپ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ چل کر مسجد میں جائیں گے، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی جماعت کے ساتھ، تو حکم یہ ہے کہ آپ پھر مسجد نہ جائیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکیں گے تو گھر میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ پر جماعت و معاف ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں ہی پڑھیں، مگر پھر قیام کریں۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، نماز میں جو قیام ہے وہ فرض ہے، اس کی کتنی مطلب کنڈیشنز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا ہو تو سکتا ہے، مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو ان صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب اس میں بھی مسئلہ سن لیں کہ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔
اور ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص باوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یا کسی کو ایسا مرض ہے کہ اس کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے، تو ان سب صورتوں میں جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، کچھ کوشچن ہے میرے۔ جی جی نمبر 1 یہ ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتے ہیں نا، جی جی اس کے بعد اذان ہوتی ہے، سر کے بال اتارنے ہوتے ہیں، حقیقہ ہے، ختنہ ہے، ان کے بارے میں کچھ مسئلے بتا دیں کہ سننا ہے، مستحب ہے، یا کب کرنے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات پلیز۔ میں عرض کر دیتا ہوں بچے کی۔ اور ایک دوسرا کوشچن اور آخری کوشچن یہ ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے جی جی اس کی قسمیں ہیں نا، جی جی وہ ان کے بارے میں کچھ معلومات بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اگر صدقہ برکت کے لیے بکرا وغیرہ کیا جائے، جی جی اس کا گوشت خود کھا سکتا ہے آدمی یا کہ نہیں کھا سکتا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ مہربانی پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھا دے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔ اس کے پہلا جو مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر قیام پر تو قادر نہیں ہے، چکر آتے ہیں یا کوئی بیماری ہوتی ہے، مگر بیٹھ کر رکوع سجود کر سکتا ہے، تو اس پر پھر کرسی پر نماز نہیں وہ پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجود کرے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ کرسی پر نماز وہی شخص پڑھ سکتا ہے جو زمین پر بیٹھ کر بھی رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب ایک اور مسئلہ سن لیں کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، تو کیا پھر بھی اس کو کھڑا ہونا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی بولٹن سے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ارشاد۔ جی میں صاحب میں عرض کرنی تھی کہ میں درد ہے میرے گھٹنوں کو، تو میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ گھٹنوں کو درد ہے آپ کو؟ جی گھٹنوں کو درد ہے، تو اگر میں سجدے میں جاؤں تو جب اٹھوں گا تو یہ پیچھے سے یہ جو گھٹنوں کے یہ بیک میں جو ناڑ ہے نا وہ کھینچی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مجھے بہت کافی تکلیف ہوتی ہے پھر، تو اس وجہ سے میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ جی جی آیا کہ میں اس کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے میں مزید عرض کر دیتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ سن لیں آپ بات، انشاءاللہ آپ کے لیے جی میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ نو پرابلم۔ السلام علیکم۔ بڑی مہربانی۔ وعلیکم السلام۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، یہ میں مسئلہ آپ کو بتا رہا تھا۔ ابھی اس بھائی کی جو بولٹن سے کال آئی ہے، ان کو جو کرسی کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ بھی ان کے سوال کا جواب اسی میں شامل ہو جائے گا کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، جیسے بعض لوگ ہیں وہ گھر سے چل کر مسجد آ سکتے ہیں، مگر ان کو گھٹنوں کی بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ فلور پر بیٹھ نہیں سکتے۔ ظاہر اگر بیٹھ نہیں سکتے تو وہ پھر سجدے پر بھی قادر نہیں ہوتے۔ جیسے بولٹن سے ان بھائیوں نے کہا کہ وہ بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، تو اگر ایسی سچویشن ہے، واقعی ایسی سچویشن ہے، آپ نے چند بار کوشش بھی کی ہے مگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔
جب آپ رکوع سجود پر قادر نہیں رہے، رکوع پر یا سجدے پر، آسانی سے سمجھ لیں کہ اگر سجدہ آپ زمین پر نہیں کر سکتے، اگر سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے تو آپ کو پر کھڑا ہونا بھی پھر ضروری نہیں رہتا. اب چاہیں تو کھڑے ہو کر نماز شروع کر لیں اور رکوع سجدے کے دوران بیٹھ جائیں کرسی پر، یا آپ چاہیں تو شروع سے ہی کرسی پر بیٹھے رہیں، کیونکہ اب آپ پر قیام ساقط ہو گیا ہے، آپ پر کھڑا ہونا بھی فرض نہیں رہا، اس وجہ سے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ آپ سماعت کر لیں. اب کرسی پر بیٹھے ہیں، جیسے بولٹن سے ان بھائیوں نے پوچھا کرسی پر بیٹھے تو نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ مزید میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ اب یہ صورت ہے کہ کرسی پر بیٹھے ہیں تو ظاہر نماز اشارے سے پڑھیں گے، اور رکوع سے سجدے کا جو اشارہ ہے وہ پست ہوگا، اور جو اشارہ کرنا ہے یہ سر سے کرنا ہے. جی ہاں، جیسے میں نے لاسٹ ویک بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ جیسے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کھڑے تھے، آپ بیٹھ گئے ہیں کرسی پر اور رکوع کے لیے تھوڑا آپ جھکے ہیں، تو اب بہتر ہے کہ اگر ہاتھوں کو حرکت دے سکتے ہیں تو ہاتھوں کو آپ گھٹنوں پر رکھ لیں، رکوع کے جھکے، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے واپس چلے گئے. اب سجدے کے لیے تھوڑا مزید آپ جھکیں، رکوع کی نسبت زیادہ جھکیں، زمین کے زیادہ قریب ہونے کی حاجت نہیں ہے. اب اشارے سے آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ واپس چلے جائیں، تو یہ اس طرح آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس وجہ سے میں نے یہ آج ٹاپک شروع کیا ہے کہ بعض لوگ کرسی پر تو نماز پڑھتے ہیں مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سامنے تکیہ رکھ لیتے ہیں، سیٹی پر، صوفے پر جیسے نماز پڑھتے ہیں، تو جس بیڈ پر نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آگے تکیہ رکھ لیتے ہیں، تو اس پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. جی ایک اور کالر ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو دراز عمر بالخیر عطا کرے، آمین، اور یہ دینی محفل اپنی بارگاہ شان میں قبول کرے. آمین. علامہ صاحب جو آپ بیان کر رہے ہیں کرسی پہ نماز کا، تو اس کے بارے میں میرے دو سوال ہیں. جی جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے محفل میں کہ وہ جو نماز نہیں پڑھ سکتی بیٹھ کے، تو وہ کرسی پہ بیٹھتی ہیں لیکن وہ اپنے آگے کچھ چیز بھی رکھتی ہیں سجدہ کے لیے، کوئی ٹیبل ہو گئی یا کچھ ایسی چیز ہو گئی. اور کچھ عورتیں ہماری بڑی بوڑھی خاص طور پہ جانماز بھی بچھاتی ہیں. اگر ان کو بولیں کہ ابھی آپ کرسی پہ ویسے ہی پڑھ رہی ہیں تو جانماز نہ بچھائیں، لیکن وہ پھر بھی مسجد جاتی ہے کہ نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ جانماز بچھائے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ جی جانماز بھی بچھانے کا اہتمام کرتی ہیں اور پھر وہ آگے کچھ چیز رکھ کے بھی اس کے اوپر سجدہ کرتی ہیں. اور میں نے کسی چینل پہ کسی مفتی صاحب کے مطلب زبان سے بھی سنا تھا. اور جیسے ہم لوگ دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں جو مسجد ہے تو وہاں پہ بھی جو لوگ مطلب بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تو اس کی کرسی کے آگے بھی باقاعدہ ہے کہ انہوں نے تختہ لگایا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کریں. تو اس کے بارے میں بھی ذرا جی وضاحت فرما دیں، کیونکہ وہاں بھی میں نے ایک عورت کو جب منع کیا تو کہنے لگے کہ اگر مطلب اشارے سے سجدہ کرنا تھا تو پھر آگے انہوں نے یہ کرسی کے آگے باقاعدہ انہوں نے تختہ سر مطلب جی لگایا ہوا تھا کہ اس کے اوپر سجدہ کریں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور سوال آپ کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے حوالے سے ہے کہ جو مرد مطلب بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ جو مساجد میں بھی جاتے ہیں تو وہ پہلی صف میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل جو درمیان میں کرسی جی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی حکم جی فرمائے کہ ان کو جی ثواب کے بجائے کیا مطلب جی گناہ ملے گا کہ وہ جو قطع صف کر رہے ہیں اور اگر کرسی پہ بیٹھنے ہیں تو وہ ان کو جی مطلب کہاں کرسی ڈالیں، اس کے بارے میں ذرا آپ جی رہنمائی فرما دیں. جی میں ضرور انشاءاللہ اس کے بارے سے عرض کروں گا. علامہ صاحب ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا، اور خصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جی انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص جس بہن نے دعا کے لیے درخواست کی ہے اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں جن کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت بخشش فرمائے اور ان کی قبور کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کرسی پر نماز پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تکیے وغیرہ پر یا وہ بعض جیسے ابھی کالر نے کہا ہے کہ جو کرسی ایسی بنی ہوتی ہے اس کے آگے کوئی پھٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تختہ لگا ہوتا ہے،
उस पर लोग जाए नमाज बिछा लेते हैं, फिर उस पर सजदे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये करना, ये मसला है कि ऐसा करना कि कोई तकिया रख के, कोई मतलब तख्ता रख के लकड़ी का, उस पर सजदा करना, ये मकरूह तहरीमी है। अब इसका ये मसला आप तवज्जो से अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी समझ भी आएगा कि कुर्सी के आगे सजदे के लिए टेबल नुमा तख्ती जो लगी होती है, कुर्सी पर बैठने वाले इस पर सर जमा कर सजदा कर लेते हैं। उनका ये तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये हकीकतन सजदा नहीं बल्कि सजदे का इशारा है, और इशारा सर से करना होता है, इसके साथ कमर झुकाना ज़रूरी नहीं। रुकू के इशारे में सर को झुकाएं और सजदे के इशारे में इससे ज़्यादा झुकाएं, तो कुर्सी के साथ लगी तख्ती पर सर रखना बिल्कुल गैर ज़रूरी है। ये जो काम है ये गैर ज़रूरी है, और आम तौर पर वो लोग ऐसा करते हैं जो मरीज़ की नमाज़ पढ़ने के ज़रूरी मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते, तो उन्हें ये कि नरमी से समझाया ही जा सकता है, उनको कोई फोर्स तो हम कर नहीं सकते। तो ये मसला आप समात कर लें, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनका ऐसा करना वो मकरूह तहरीमी के दर्जे में आ जाता है। और ये जो है मसला इसकी काफ़ी उन्होंने फिर रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं, और एक और हदीस पाक जो है इसके रिलेटेड वो आप समात कर लें, वो बड़ी आपको फ़ायदा देगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बीमार शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो सामने तकिया रख कर नमाज़ पढ़ रहा है, तकिया सामने पिलो रख कर नमाज़ पढ़ रहा है, तो आपने उससे पिलो वो तकिया लेकर फेंक दिया। उसने एक लकड़ी ले ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को भी लेकर फेंक दिया और इरशाद फरमाया कि सजदा ज़मीन पर करो अगर इस्तिताअत है, वरना इशारे से पढ़ो और सजदा करने में रुकू से ज़्यादा झुको। अब देखिए कि इस हदीस पाक में कितनी सराहत और वजाहत है कि लकड़ी पर जो जाए नमाज बिछा लेते हैं वो भी गैर ज़रूरी है, और इसी तरह जो पिलो या तकिया रख लेते हैं आगे, जो फ्लोर पर बैठकर या चेयर सेटी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए यही हुक्म है कि वो पिलो वगैरह ना रखें, उन पर सजदा करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि उन पर सजदा जो ज़मीन पर करने पे कादिर नहीं हैं, तो इसी वजह से वो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं। तो उनके लिए सिर्फ इशारा कर देना काफ़ी है, और इशारे का तरीका मैंने अर्ज़ किया कि रुकू के थोड़ा झुकेंगे, फिर पीछे चले गए, और सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा झुक जाएं, इतना ही काफ़ी है, किसी चीज़ पर सर रखना ज़रूरी नहीं है। एक और रिवायत है जिसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मरवी है कि आप अपने भाई की आदत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उनको नमाज पढ़ते हुए देखा कि कोई शख्स उनकी तरफ लकड़ी बढ़ाता है और उस पर सजदा करते हैं, तो आपने उसके हाथ से लकड़ी पकड़ी और फरमाया ये चीज़ तुम्हें शैतान ने पेश की है, बस तुम इशारे से ही सजदा करो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने किसी को इस तरह करते देखा, तो फरमाया क्या तुम अल्लाह के साथ किसी को खुदा ठहराते हो। माने कि बड़ी उसमें इससे उलमा कराम ने जो इस्तिदलाल किया है कि ये जो ऐसा करना है, किसी चीज़ को उठाकर अपने चेहरे की तरफ लाना, तख्ती वगैरह को, पिलो वगैरह को उस पर सजदा करना, इसको उलमा कराम ने मकरूह तहरीमी लिखा है कि किसी चीज़ को अपने चेहरे की तरफ लाना, उस पर सजदा करना, ये मकरूह तहरीमी है। और इस पर फिर काफ़ी ये जो फतवा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये काफ़ी इसमें फिर डिटेल है, तो अल-मुख्तसर जो यही मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा जो है वो तरीका दुरुस्त नहीं है। और कुर्सी पर जब भी नमाज़ पढ़ें तो इशारे के साथ नमाज़ पढ़ें, किसी चीज़ पर सजदा करने की और कोई पिलो वगैरह उठाकर अपने चेहरे पर, माथे पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ऐसा करेंगे तो ये मकरूह तहरीमी हो जाएगा, यानी कि आप गुनाहगार होंगे। एक भाई ने, कॉलर ने हमसे सवाल किया था कि बच्चों की विलादत के बाद कौन कौन से काम जो हैं वो मुस्तहब होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, बाल उनके काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, और फिर बच्चे जब उनकी विलादत होती है
ان کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ دی جانی چاہیے اور کون کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو تمامی ناظرین کے لیے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا کام تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آمین. جی یہ میں نے دعا کے لیے کہنا تھا، میرے بچے بیمار ہیں، بیٹا بیمار ہے بہت سخت، 2-3 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی پڑھنے کے لیے بتا دیں. بیٹیوں کے رشتوں کا بہت مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، پلیز اس کے لیے بھی دعا کریں اور کوئی وظیفہ بتا دیں. جی ٹھیک ہے. اور ایک میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، آپ نے بتایا نا کہ یہ جو بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم سفر میں جاتے ہیں آگے پیچھے لندن وغیرہ، تو رستے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم پیچھے مطلب بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں، تو جو اگلی سیٹ ہے اس کے وہ جو اوپر والی جگہ ہوتی ہے تو اس پہ نا ہاتھ رکھ کے تو میں سجدہ کرتی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی ایسا درست نہیں ہے، میں اس کے حوالے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جی میں دیکھتی ہوں، تو پلیز ذرا بھی بتا دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا ضرور جی کیجیے انشاءاللہ گا ٹھیک ہے. میرے بچوں کے لیے اور جی ضرور فیملی کے لیے. اللہ آپ جی کو ضرور. جزا دے. اوکے اللہ حافظ. اوکے خدا حافظ. جی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح رشتے عطا فرمائے، اور بھی جو ناظرین کے دل میں نیک جائز تمنا آرزو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی تمام حاجات پوری فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے ان کے کان میں اذان دینا. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. بھائی کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں نا محفل میں تو نماز پڑھتی ہے نا، کبھی پلو رکھ دیں گی، کبھی کوئی ٹی رکھ دیں گی، وہ چابی رکھ دیں گی، یہ کیسا ہے آگے کوئی چیز رکھنا؟ جی میں اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا، مزید آپ دیکھیں پروگرام انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. جی ٹھیک ہے. خدا حافظ. جی تو جب بچہ یا بچی کی ولادت ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کے کان میں اذان دی جائے، اور اس کے حوالے سے حدیث پاک بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو بچہ ام الصبیان سے محفوظ رہے گا. ام الصبیان یہ کہ بیماری ہے، اس سے انشاءاللہ وہ بچہ محفوظ رہے گا. اور اذان کا جو میں نے مسئلہ عرض کیا کہ اس کا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں میں اقامت کہی جائے. اس کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہ شاید ایک ہی دفعہ اذان کہہ دیتے ہیں اور اقامت دوسرے کان میں نہیں کہتے. تو چونکہ یہ اذان دینا مستحب عمل ہے، فرض یا واجب کام نہیں ہے، تو اس لیے گناہ تو نہیں ان کو ہو رہا، مگر جو اصل طریقہ جو بہتر طریقہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، سن لیں کہ وہ یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں میں اقامت کہی جائے. اور اس کا ایک اور کتاب میں اس کا زیادہ ڈیٹیل ہے، وہ اس میں کہ اگر آپ زیادہ ثواب کمانا چاہیں تو اگر زیادہ ثواب کمانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان دی جائے اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. مگر ایک بار اذان اور ایک بار اقامت بھی دے دیں گے تو پھر بھی مستحب عمل ہو جائے گا. وہ دے رہا تھا اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے نیو بورن بیبی ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے کیا کیا کام کرنے چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ دائیں کان میں اذان 1 مرتبہ اور بائیں میں 1 مرتبہ اقامت کی جائے، یہ مستحب عمل ہے. اور افضل اس کی صورت یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. اگر ایک مرتبہ اذان و اقامت کہہ لی تو پھر بھی حرج نہیں ہے. اور 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے اور اس کا سار منڈا جائے اور سار منڈانے کے وقت عقیقہ کیا جائے.
اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا حسب توفیق وہ صدقہ کیا جائے. یہ جو ہے وہ مستحبات ہیں، یہ چیزیں فرض یا واجب نہیں ہیں. عقیقہ کرنا بھی مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مگر اس کے کافی فضائل ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہتر اس کا جو ٹائم ہے عقیقے کا وہ یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، تو یہ زیادہ افضل ہے. اور لڑکے کے لیے 2 جانور، 2 بکرے یا 2 شیپ، اور لڑکی کے لیے 1 ہو، یہ زیادہ افضل ہے. مزید یہ کہ دونوں کی طرف سے اگر ایک جانور بھی. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہاں پر جو ریسٹورینٹس ہیں لندن میں، وہ فوڈ تو جو ہے حلال بیچتے ہیں لیکن اس کے ساتھ الکوہل بھی بیچتے ہیں. میرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم وہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے حلال فوڈ. ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. اگر ذرا جلدی بتا دیں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی نو پرابلم، ابھی عرض کر دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی نے لندن سے سوال کیا ہے اور یہ تمام ہی ناظرین کے لیے امید ہے کافی فائدہ مند ہوگا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان شراب بیچتے ہیں. ظاہر شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کا پینا یہ تو حرام ہے، جیسا کہ طارق بھائی نے بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں. اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس ریسٹورانٹ میں کیا ہے کہ جو کھانا ہے، باقی جو چکن بھی حلال ہے، میٹ بھی حلال ہے، اور جو چیزیں وہاں پر حلال بیچی جاتی ہیں، تو کیا ان کو وہاں پر بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا؟ پہلی اس میں بات یہ عرض کر دوں کہ جو یہ آف لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں اور یا لکھا ہوتا ہے کہ فلی لائسنسڈ، اس طرح ریسٹورانٹ کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، ان میں جانا مظنہ تہمت ہے. یعنی کہ آپ پر یہ لوگوں کو شک ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے بھی وہاں پر شراب پی ہوگی. جی ایک اور آصف بھائی ہیں لندن سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں آصف بھائی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں تمام سننے والے تمام اپنے بہن بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بشر جا سکتا ہے سدرۃ المنتہا سے، نبی مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، وہ کہتے ہیں میں اس سے آگے جاؤں تو میں جل جاتا ہوں. کوئی بشر جا سکتا ہے اوپر اللہ کے پاس؟ مجھے یہ میرے علماء کرام جو سن رہے ہیں، سب سے کوئی مجھے جواب دے کہ کوئی بشر اللہ کے پاس جا سکتا ہے؟ بس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. تو بشر جا سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں اس سے آگے جاؤں تو میرے پٹ جاتے، میں خاک میں جل جاتا ہوں. تو بشر جا سکتا ہے آگے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. اور سوال آپ کا؟ جی بس میں یہی آج پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو طارق بھائی نے جو پہلے ریسٹورانٹ کے حوالے سے پوچھا جہاں پر شراب بھی بیچی جاتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ مظنہ تہمت ہے. وہاں پر جب جائیں گے، باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے تو لوگوں کو یہ شک ہو سکتا ہے شاید آپ نے بھی وہاں پر بیٹھ کر شراب پی ہو. مگر چونکہ ہمارے ہاں کئی ریسٹورانٹس ایسے ہیں جو کافی فیمس ہیں، اور شادی وغیرہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں، جو لوگوں کی جو بڑی بزنس مین وغیرہ پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں تو انہی ریسٹورانٹس میں کرتے ہیں. مانچسٹر میں بھی ایسے ہیں، نام لینا نہیں چاہتا، لندن میں بھی ہیں، برمنگم وغیرہ، بریڈ فورڈ میں. تو بڑے شہروں میں ایسے ریسٹورانٹس ہیں جہاں پر شراب بھی بیچی جاتی ہے. جی ایک اور بہن ہے کال پہ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ میں کام کرتا ہوں پیزا ہٹ میں. ہیلو. جی آپ اگر نہ بتائیں کہاں پر کام کرتے ہیں، ویسے بات پوچھ لیں آپ، مسئلہ جو آپ کا. ہاں تو وہ جو ہے نا ادھر وہ سب کچھ نا مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر کام کرنا جائز ہے اور ناجائز ہے. وہ ڈلیور بھی کرتا ہوں، سم ٹائم اندر میکنگ کام بھی کرتا ہوں. جی تو وہ پلیز بتا دیں. اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، نیا کام سٹارٹ کیا ہے تو آہستہ آہستہ ٹرائی کر رہا ہوں کہیں اور جاب ڈھونڈنے کی. جی تو اس میں پلیز تھوڑی روشنی ڈال دیں، مہربانی. جی ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ریسٹورانٹ پہ جی
میں عرض کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اور پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، ان کا بھی میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. تو ریسٹورانٹ کے والے سے میں عرض کر رہا تھا کہ مزینہ تہمت ہو سکتا ہے، مگر چونکہ بعض اوقات آپ کی چوائس بھی نہیں ہوتی، آپ نہ تو آپ کے دوست وہاں پر پئیں گے، نہ آپ پئیں گے شراب وغیرہ، مگر صرف آپ حلال فوڈ کھانے کے لیے جاتے ہیں یا فیملی کو لے کر جاتے ہیں، تو ایسا کرنا آپ کے لیے ان معنوں کا جائز تو ہے، کیونکہ آپ نے حلال ہی کھانا ہے. اور عام طور پر لوگوں کو یہ شعور ہو گیا ہے کہ کئی لوگ وہاں پر جاتے ہیں مگر وہ شراب نہیں پیتے. تو ان معنوں کر جو ہے وہ آپ کا ایسے ریسٹورانٹ میں جا کر کھانا جواز کی صورت تو اس میں نکل سکتی ہے، مگر جیسے میں نے عرض کیا تو آپ اپنی ذات پر غور کر لیں کہ کہیں مزینہ تہمت نہ ہو، لوگ آپ پر خواہ شک نہ کریں. تو اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ نیو بورن بیبی کے حوالے سے وہ میں نے چند باتیں عرض کر دی ہے کہ یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ عقیقہ جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور کیا جائے. تو امید ہے جس بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ یہ کام کرنے مستحب ہیں، فرض یا واجب نہیں ہے. مطلب اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ تو نہیں ہے، مگر چونکہ یہ اسلامی شعار بن گئے ہیں تو ان کو کرنا ہی چاہیے، اس پہ بڑے فضائل ہیں. آپ نے یہ بھی پوچھا کہ صدقے کے بارے میں بتا دیں کہ کیا صدقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں. پیارے بھائی صدقہ جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. 2 مین قسمیں لے لیں، جیسے صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ ہے، وہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا، اسے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے مسجد کو 10 پاؤنڈ دیے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے. اپنے بچوں کو اگر آپ پیسے دیتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی طرف سے ان پر صدقہ ہے. تو ان معنوں کا صدقہ جو نفلی صدقہ ہے وہ تو آپ رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، کسی کو بھی جو ہیلپ کرتے ہیں، جو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہی ہے. اس پر بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، ثواب ملتا ہے. تو یہ جو صدقہ ہے یہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، تو آپ کوئی ممانعت نہیں ہے. مگر جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کوئی منت مان لی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1 بکرا صدقہ کروں گا، تو اس میں کیا کہ آپ وہ بکرا کسی غریب مستحق کو دیں گے، پھر اس میں سے امیر بندہ نہ کھائے. اب وہ غریب کو صدقہ پہنچ گیا ہے، غریب اپنی خوشی سے کسی امیر کو آگے پیش کر دیتا ہے، تو اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، غالباً حضرت سیدتنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب تھی تو ان کو کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا. انہوں نے پکا کر پھر وہ پیالے میں لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. تو آپ کو وہ پیالہ، وہ گوشت والا وہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اس پر بعض صحابہ کو تعجب ہوا. غالباً ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے. تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ لہا صدقتن، یہ بریدہ کے لیے، بریرہ یا بریدہ اس طرح کا نام ہے، ان کے لیے صدقہ ہے. وَلَنَا ہدیۃٌ، مگر ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو اس سے کئی احکام نکلتے ہیں. المختصر یہ جو ہمارا سوال ہے اس کے جواب میں عرض کروں کہ جو گوشت آپ نے کسی غریب کو ڈونیٹ کیا ہے، یا بکرا زندہ یا پکا کر اس کو دیا ہے، اب وہ اس کی ملک میں آ گیا ہے. اب وہ غریب چاہے وہ کسی امیر کی دعوت کرے، چاہے کسی غریب کی دعوت کرے، اگر آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں، چاہے وہ پیسے مسجد کو دے، چاہے وہ پیسے کسی امیر کو دے، غریب کو دے، اب وہ اس کی چوائس ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں آ گیا ہے. تو اب وہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، وہ صدقہ نہ رہے گا کیونکہ اس کی اب سچویشن بدل گئی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اسی طرح ایک بولٹن سے بھائی، انہوں نے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کرسی پر نماز کا مسئلہ پوچھا. تو جی ہاں، آپ کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ
तकिया पर सजदा करती, बाज़ औरतें महफ़िलों में तकिया पर सजदा करती हैं और बाज़ ऐसा करती हैं, कोई है लकड़ी का बोर्ड वगैरह उसको उठाकर चेहरे को लगाती हैं। तो ये तमाम ही नाज़रीन कुर्सी के जो अहकाम आज मैं बयान कर रहा हूँ, तो इसमें एक फ़र्क मैं वाज़े कर दूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि एक है मकरूह तहरीमी, वो गुनाह के दर्जे में आ जाता है। दूसरा है मकरूह तंज़ीही। कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला अगर कुर्सी के सामने जो फटी लगी होती है या कुर्सी या सेटी के पास वो पिलो रख लेता है, झुक कर उस पर अगर सजदा करता है, तो अब ये ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। चूँकि इशारे के साथ नमाज पढ़ रहा है तो इसको ऐसा करना ज़रूरी नहीं था, ये एक गैर ज़रूरी हरकत थी, इसलिए मकरूह तंज़ीही है। मगर अगर वो पिल्लो को या तख्ती वगैरह को उठाकर अपने चेहरे पे लगाता है तो ये करना मकरूह तहरीमी है। क्योंकि इसकी हदीस पाक मैंने शुरू में जैसे हदीस पाक भी अर्ज़ की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा नमाज के लिए, वो तकिए पे नमाज पढ़ा तो आपने तकिए को फेंक दिया, तो वो लकड़ी को उठाकर उस पर सजदा कर रहा था तो आपने उसको भी फेंक दिया और इरशाद फरमाया इशारे से नमाज पढ़ो और रुकू की बनिस्बत सजदे का इशारा ज़्यादा पस्त हो। तो ये तमामी नाज़रीन सुन लें कि मकरूह तहरीमी है या तंज़ीही है, दोनों को तर्क करना ही ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। आपने देखे कि तरीका क्या है। असल तरीका यही है कि कुर्सी पर बैठे हैं तो रुकू के लिए थोड़ा झुकें, फिर वापस गए, सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुक जाएं और कोई चीज़ उठाना, कोई तख्ती, कोई पिल्लो की कोई हाजत नहीं है। अगर ज़मीन पर बैठ कर नमाज पढ़ती हैं फिर भी यही हुक्म है कि अगर आप सजदा नहीं कर सकती, सजदे पे कादिर नहीं है, कोई तकलीफ़ है आपको, ऐसा मर्ज़ है, तो उस वक़्त भी आप रुकू के लिए थोड़ा झुकें, सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुक जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। लेटे नमाज पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं तो उसका भी यही हुक्म है कि लेटे लेटे, अब बैठ भी नहीं सकते तो पाँव आपके अगर कोई किबला रू कर दे तो आपका चेहरा भी किबला रू हो जाएगा। तो उसमें फिर सजदे के लिए रुकू के लिए थोड़ा सा सर को उठाएं फिर वापस ले जाएं, सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा सर को आगे ले आएं तो बस ये आपका सजदा हो जाएगा। इस तरह बैठकर लेटे लेटे और कुर्सी पर नमाज पढ़ सकते हैं। जी इम्तियाज़ भाई स्पेन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये मसला नमाज के बारे में पूछा, ये घरों में जहाँ नमाज बनाए होते हैं लकड़ी के थोड़े से ऊपर, उनके ऊपर नमाज पढ़ना ठीक होती है? जी अर्ज़ कर देता हूँ, ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी एक बहन ने फिर ये भी पूछा था कि पहली साफ में जो है नमाजी वो कुर्सी रख कर नमाज पढ़ते हैं और बाज़ों की जो कोशिश होती है कि वो कुर्सी भी मिडल में रख लेते हैं, तो इसका क्या मसला है। अब ये सफ़ में जो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं इसके बारे में जो मैं इन शॉर्ट अगर बता दूं तो इंशाल्लाह सबके लिए फ़ायदा होगा कि कुर्सी पर आप नमाज तभी पढ़ते हैं कि आप सजदा नहीं कर सकते। तो उलमा ने जिन्होंने ये कुर्सी के हकाम पे किताबें लिखी हैं या बयान किया है वो फरमाते हैं कि ऐसे नमाजी को फिर चाहिए कि अगर वो कुर्सी सफ़ के मिडल में रखता है। जी एक और भाई लंदन से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई। जी सर मेरा सवाल ये है कि जो आजकल यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान में स्टेट लाइफ वगैरह हो गया और बहुत सारे हो गए, तो क्या ये शरन जायज़ है या नहीं, इसका प्लीज़ जवाब बता दीजिएगा। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुर्सी अगर वो रखते हैं सफ़ के मिडल में या मिडल से थोड़ा करीब, तो उसका ये बेहतर जो तरीका ये है कि कुर्सी के जो पिछले फुट हैं वो सफ़ के सीध में हो, पट्टी जो लगी होती है, सफ़ की जो लाइन लगी होती है उस पर कुर्सी की जो पिछली साइड है, वो जो पिछले उसके दो पाँव हैं कुर्सी के, वो आ जाएं सफ़ पर, ताकि जो पीछे से सफ़ बिल्कुल सीधी हो जाए। अब ज़ाहिर कुर्सी थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई होगी और आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे राइट और लेफ़्ट पर नमाजी खड़े हैं तो एक सफ़ सीधी नज़र आएगी।
अब ये होगा कि अगर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ता हूँ तो मैं सफ़ के मिडल में खड़ा हो जाऊँगा। आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एक तो लाइन सफ़ बनी हुई है और जो कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला अगर खड़ा होकर पढ़ता है तो वो सफ़ के मिडल में अकेला ही खड़ा होगा। तो ये एक अच्छी सूरत नहीं है, क्योंकि सफ़ बंदी की भी हदीसों में बड़ी तरगीब आई है, सफ़ों को सीधा रखने की भी बड़ी तरगीब आई है। तो अब चूँकि ये कुर्सी पर पढ़ता है, सजदा नहीं कर सकता, तो इस पर खड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए बेहतर अफजल यही है कि कुर्सी अपनी सफ़ जो पिछले उसके 2 फुट हैं वो लाइन पर रखे और बैठ जाए। बैठा बैठा ही क़ियाम, रुकू, सजदा, कादा, वो सारे जो अफ़आल हैं वो बजा लाए ताकि वो साफ़ सीधी रहे। ये एक अच्छी सूरत है। हाँ, जैसे भी नमाज़ें होती हैं, जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब पर, और हर मस्जिद के तकरीबन उमूमी तौर पर गिने चुने नमाजी होते हैं। मसलन पता होता है कि हमारी सफ़ पहली मुकम्मल नहीं होगी, या पता होता है हमारी मस्जिद में 3 सफ़ें होंगी। तो ऐसी सूरत में कि अगर कुर्सी सफ़ के बिल्कुल साइड पे रखी जाए और वो कुर्सी अगर उसके बैक जो फुट हैं उनकी बजाय फ्रंट फुट लाइन पर हों और बाकी कुर्सी पीछे हो, तो अब अगर नमाजी खड़ा होकर भी पढ़ेगा तो वो सफ़ के सीधी रहेगी, साफ सीधी रहेगी। और जब वो बैठेगा तो उसमें भी पीछे चूँकि उसके नमाजी कोई नहीं है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जो उलमा फरमाते हैं कि अनसब, जो सबसे अफजल, जो बेहतर सूरत ये है कि कुर्सी पर, चूँकि बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि बाद में और नमाजी भी आ सकते हैं, तो जुमा पर जैसे है, ईदैन पर जैसे है, तो इसलिए हुक्म यह है कि कुर्सी जब भी रखें, जो लाइन सफ़ की लगी होती है उस पर कुर्सी के पिछले जो 2 पाँव हैं वो आ जाएं और आप बैठ कर ही सारी नमाज़ पढ़ें, क़याम के लिए भी खड़े ना हों, तो फिर ये कि साफ़ सीधी रहेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तमामी नमाजी इसमें अगर ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह सफ़ें सीधी रहेंगी और पीछे जो आपके नमाज पढ़ता है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी आसानी के साथ सजदा कर सकेगा। एक बहन ने दुआ के लिए कहा है कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को शिफा अता फरमाए, और वजीफ़ा भी पूछा। वजीफ़ा ये कि जो बीमार हैं उनको आप अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के या सलामू या सलामू या सलामू 111 बार पढ़ के दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। और मज़ीद के दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और बेटियों के रिश्तों की वजह से आपने दुआ का कहा, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। और इसके लिए भी आप या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब ये बकसरत पढ़ती रहें, दुआ करती रहें उठती बैठती इंशाअल्लाह, और इसकी कोशिश भी करती रहें कि कोई नेक रिश्ते मिल जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। अब एक सिस्टर ने ये पूछा है कि वो जब लंदन वगैरह या किसी सफ़र पे जाती हैं तो गाड़ी की जो कार की पिछली सीट उस पर बैठी होती हैं और जो उसकी आगे सीट होती है उस पर वो सजदा कर रही होती हैं। तो उन बहन को मैं अर्ज़ कर दूं कि गाड़ी में बैठे बैठे, चलती गाड़ी में बैठे बैठे जो नमाज आप पढ़ती हैं सिर्फ नफल पढ़ सकती हैं। फ़र्ज़, वितर और जो फजर की सुन्नतें हैं वो आप कार में बैठे बैठे, चलती गाड़ी में, बस वगैरह में नहीं पढ़ सकती। ये तो जायज़ ही नहीं आपके लिए। आपको गाड़ी रोकना पड़ेगी और ज़मीन पर जैसे वो फर्श पर नमाज पढ़नी, जाए नमाज वगैरह बिछा लें, उस पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। कुर्सी पर ऐसे आप नहीं पढ़ सकती। हाँ, अगर आप सुन्नतें फजर के अलावा जो सुन्नतें हैं वो पढ़ती हैं या नफल हैं वो कार चलती चलती में पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि आप रुकू के लिए थोड़ा झुकें, फिर वापस चले जाएं, सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुक जाएं। जो फ्रंट पे आपकी सीट है उसको चेहरा ना लगाएं, ना ही ऐसे सजदा होता है। जी, अगर सर पर दुपट्टा नहीं है तो बहनें फिर भी ज़िक्रुल्लाह तो कर ही सकती हैं, मगर सर ढाँप कर ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए। जी जी।
جی میں عرض کر دیتا ہوں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میں وہ جو سسٹرز کار میں چلتی کار میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے صرف سنتی اور نفل پڑھ سکتی ہیں، مگر باقی نمازیں ان کو نکل کر پڑھنی ہوں گی، اور جو چہرہ وہ فرنٹ سیٹ پہ لگانے کی کوشش کرتی ہیں تو ایسا بالکل مکروہ ہے، ایسا نہ کریں، اور جو ہے وہ آپ کا ایسے جو ہے وہ کرنا ایک لغو حرکت ہے، صرف سجدے کے لیے تھوڑا اشارہ کر دیں، آگے تھوڑا زیادہ جھک جائیں تو بعد آپ کا سجدہ ہو جائے گا، وہ صرف نفلوں میں ہے، چلتی کار میں آپ ایسے پڑھ سکتی ہیں، اور وہ بھی شہر سے باہر ہوں، اور اس کی کافی شرائط میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی۔ پھر ایک بہن نے پوچھا ہے کہ عورتیں تکیہ رہ کر سجدہ کرتی ہیں، تو اس کا مسئلہ پہلے بھی میں نے واضح کر دیا کہ تکیہ رہ کر اس پہ سجدہ کرتی ہیں اور زمین پر سجدے پہ قادر نہیں ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے وہ صرف سر سے اشارہ کرنا چاہیے۔ ریسٹورانٹ میں حلال فوڈ کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا، طارق بھائی کے سوال کا جواب۔ اب آصف بھائی نے یہ پوچھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا بشر جا سکتا ہے، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے آگے جاؤں تو میرے پار جل جائیں گے، تو وہ بھی آگے نہیں جا سکتے، تو کیا بشر جا سکتا ہے؟ اب تمامی ناظرین اس مسئلے کو بڑے توجہ سے سنیے گا۔ جی 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 ٹھیک ہے، میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا، جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پڑوس میں نا شیعہ رہتے ہیں، جی 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 شیعہ رہتے ہیں، تو ان کے گھر ہمارا جانا آنا کھانا ان سے لینا دینا کیسا ہے؟ صرف میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جی اس کا جواب دیں، بہت کنفیوژن ہے پلیز۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور لا مکان پر تشریف لے گئے، مطلب کہ ایسی جگہ جہاں پر مکان ہی نہیں ہے، جہاں پر جہت ہی نہیں ہے، ڈائریکشن ہی نہیں ہے، اور وہاں پر آپ نے پیارے پیارے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سوال کرنا چاہتی ہوں، جی جی پلیز۔ آن لائن کروں گے یا؟ جی فرمائیں، آپ آن لائن ہیں آپ؟ اچھا، میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کے دانتوں سے خون آ رہا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ اور دوسرا، اگر کسی کے ہاتھ میں چھری سے کٹ لگ گیا ہے، اس سے خون بہ رہا ہے، اس سے ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا ہے کسی کا عزیز، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جب جنازہ اٹھے گا تو قبرستان کی طرف لے کے جائیں گے تو اراداری کے 2.5 سپارے پڑھو۔ تو اللہ پاک نے تو قرآن ہم کو بھیجا ہے، تو قرآن کیوں نہیں پورا پڑھتے کہ بولتے بس راہداری کے پڑھو کہ یہ اس کی بخشش ہو جائے؟ کیا پڑھیں گے؟ راہداری کے 2.5 سپارے پڑھو۔ راہداری کے 2.5 سپارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ پڑھو کہ اس کی گھر سے جنازہ لے کے قبرستان تک جائیں تو وہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ 2.5 سپارے پورے کیے جائیں؟ ہاں ہاں جی، اس کے والے سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہاں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن پاک تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے، قرآن پاک کیوں نہیں پورا پڑھتے؟ نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں 2.5 سپارے، وہ قرآن پاک کے سپارے یا کوئی اور کتاب ہے؟ نہیں، قرآن پاک کے سپارے، پہلے 2.5 سپارے سورۃ بقرہ۔ ٹھیک، سورہ بقرہ مکمل پڑھی جائے، ان کا یہ سوال ہے۔ جی ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شب معراج کی رات پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور اس سے آگے لامقام میں چلے گئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا, گفتگو بھی ہوئی, وہاں پر نمازیں بھی فرض ہوئیں, پھر واپس تشریف لائے. تو یہ بھائی نے جو پوچھا کیا بشر سدرۃ المنتہا سے آگے جا سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البشر ہیں, تمام جو بشر ہیں تمام کے سردار ہیں. جی ہاں, اسی طرح آپ نور بھی ہیں, گویا کہ یوں کہنا چاہیے آپ نوری بشر ہیں, عام بشر نہیں ہیں بلکہ افضل البشر ہیں. تمام جتنے بھی انسان ہیں, بشر کا معنی ہے انسان, تمام انسانوں سے افضل ہیں. اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے, تمام بشر جتنے بھی انسان تمام کے باپ ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں. آپ کی بشریت کا انکار ہم نہیں کرتے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نوری بشر ہیں. اور آپ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے, تو یوں بشر کا آگے جانا واقع ہے, ایسا ہوا ہے. ایک اور بھائی ہیں کال پر. السلام علیکم. سوری بہن. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ علی کل حال. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دوسرا نہیں, یہ عورتیں جو آئی براؤز بناتی ہیں, میں نے یہ سوال پوچھا تھا تو وہ ایک علامہ صاحب نے مجھے جواب نہیں دیا تھا اس بات کا, نہ پتہ نہیں وقت کم تھا. کہ یہ ایک عورت آئی براؤ بنا سکتے اپنے شوہر کے لیے, صرف مجھے پتا ہے حرام, میں نہیں کر سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں آئی براؤ جو ہوتے ہیں, میں سمجھ گیا ہوں. تو وہ صرف جب بعد جا کے پردہ کرنا ہوتا ہے تو شوہر کے لیے, بات تو کسی نے نہیں دیکھنا ہوتا, شوہر کے لیے کر سکتی ہیں کہ شوہر کے لیے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. یا پھر کر ہی نہیں سکتی, بالکل ناجائز حرام ہے. مجھے ابراہیم آپ لازمی جواب دیتے, میں نے پوچھنے کے لیے کیا تھا لیکن وہ وقت کم کی وجہ سے دوسرے علامہ صاحب جواب مجھے نہیں انہوں نے دیا تھا. جی میں ابھی فوراً آپ کا جواب دے دیتا ہوں, آپ فون بند کریں. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے. اللہ حافظ. جی آئی براؤز بنانا, جیسے کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر پپوٹے ہوتے ہیں, ان کو وہ بہنیں جو ہیں وہ بعض وہ ان کو تھن کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کو بناتی ہیں, ان کو بال اکھاڑ کے اور کچھ ایسی کرتی ہیں. تو یہ آئی براؤز بنانا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے. حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے, اور شوہر کے لیے بھی عورت کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا کہ ایک فیشن کے طور پر ایک ایسا کرتی ہیں, مگر اگر عورت کے چہرے پر کوئی غیر ضروری بال نکل آئیں, جیسے مرد کی مونچھیں ہوتی ہیں, اس جگہ پر عورت کے کوئی بال نکل آئیں, یا ٹھوڑی کے نیچے یا ان کی گالوں پر کوئی بال نکل آئیں, تو ظاہر ہے اس سے عورت کی کیا کہ چہرہ بدنما ہو جائے گا. تو ان بالوں کو اکھاڑ دینا, ان کو کاٹ دینا, ان کو دور کر دینا عورت پر ویسے ہی ضروری ہو جائے گا. اسی طرح اگر آئی براؤز اتنے بڑھ گئے ہیں, اتنے بھدے نظر آ رہے ہیں کہ وہ واقعی کو دیکھنے والا کہے کہ یہ تو بہت ہی برے لگ رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا مطلب سیٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی تو اجازت نکل آتی ہے. چونکہ وہ آپ اس کو آئی براؤز بنا نہیں رہی, بلکہ جو ایک خراب ہو گئے ہیں, جو ایک بدنما نظر آ رہے ہیں, ان کو آپ تھوڑا درست کر رہی ہیں, تو ان کی جو اصلاح ہے یہ تو جائز ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح بعض خواتین کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں, بعض لمبے اتنے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو بال وہ فلور پر ان کے جیسے وہ ڈھیر لگ جاتا ہے اور بالوں پر بیٹھنا پڑتا ہے. تو اتنے لمبے بال اگر ہو جائیں کہ بیٹھنے میں نیچے آئیں, تو ان بالوں کو اتنا کاٹ دینا بھی جائز ہے, یہ گناہ نہیں ہے. بالوں کو چھوٹا کرنے کی ممانعت ہے, مگر جو بال بہت لمبے ہو جائیں کہ اتنے لمبے ہو جائیں کہ جب عورت بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے آتے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا سا کاٹ سکتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو آئی براؤز ہیں, ان میں آپ کو اپنے دل پر, اپنی ذات پر غور کرنا ہے کہ آئی براؤز آپ فیشن کے لیے کر رہی ہیں یا واقعی اتنے برے ہیں کہ ان کی تھوڑی آپ اصلاح کر رہی ہیں. اور چہرے پہ اگر کوئی اور غیر ضروری بال ہیں تو ان کو دور کرنا تو ویسے ہی آپ کے لیے ضروری ہوگا. امید ہے آپ نے جو سوال کیا وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا.
تو ہماری جو سسٹرز آئی براؤز بناتی ہیں فیشن کے طور پر، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ کسی ٹیک وے میں کام کرتے ہیں، وہاں پر حلال اور حرام فوڈ مکس ہوتی ہے، تو وہ پکاتے بھی ہوں گے اور ڈلیوری وغیرہ بھی کرتے ہیں اور نئی جاب شروع کی ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پیارے بھائی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر حلال اور حرام مکس ہے تو وہاں پر آپ کام نہ کریں۔ آپ کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، کوئی حلال فلی حلال ریسٹورانٹ ہو، ٹیک وے وغیرہ ہوں، ان کے لیے آپ ڈلیوری کریں تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ ایک بھائی نے آخر سوال پوچھا تھا کہ غسل کے دوران اگر کچھ بال سوکھے رہ گئے یا کمر پر اچھی طرح وہ غسل نہیں کر سکے، سوکھی رہ گئی، یا کوئی اور جسم کا عضو سوکھا رہ گیا، اب غسل خانے سے باہر آ گئے ہیں، تو اب کیا دوبارہ جا کر غسل کرنا پڑے گا؟ تمامی ناظرین سن لیں کہ جو جسم جتنا آپ نے دھو لیا ہے اب اس کو دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں ہے، جتنا رہ گیا ہے دھونے میں غسل کے دوران اب آپ دھو لیں، اب آپ دھو لیں۔ سر کا جو حصہ رہ گیا ہے، جو آپ کی کمر وغیرہ پہ تھوڑی جگہ سوکھی رہ گئی ہے، تو اب آپ اس کو صرف اتنی جگہ کو دھو لیں گے تو اب جا کے آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک مسئلے کے طور پر میں عرض کروں، تمامی ناظرین بڑی توجہ خصوصی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو غسل ہے اس کا پے در پے ہونا، ایک ہی جگہ پر سارے جسم کا دھو دینا، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب جیسے آپ سن رائز کے بعد آپ نے غسل شروع کیا ہے، مثال کے طور پر آج کل 7:30 بجے جو سن رائز ہے، تو 8 بجے کہہ لیں کہ آپ پر غسل فرض ہے، 9 بجے آپ نے صرف اپنا سر دھویا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ نے بازو دھوئے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے آپ کا ٹاپ ہاف جو ہے جسم کا وہ دھویا ہے، پھر آپ نے گھنٹے کے بعد اپنے جو اپنے جسم کا وہ باقی عضو جو ٹانگیں وغیرہ پاؤں وغیرہ دھوئے ہیں، تو یوں آپ نے وقفے سے غسل کیا ہے، مگر جو ہی آپ کا پورا جسم دھل جائے گا تو غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے پیر والے دن اس نے بازو دھوئے اور منگل والے دن اس نے سر دھویا اور بدھ والے دن اس نے باقی جسم دھویا، تو جب کمپلیٹ ہو جائے گا غسل تو اس کا غسل اتر جائے گا۔ مگر ایسا کرنا چونکہ گناہ ہے اس لیے کہ نمازیں مس ہو رہی ہیں تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے، مگر غسل کا جو طریقہ یا اس کی طہارت ہے، اس کا جو مسئلہ وہ اتنا ہی ہے کہ جو ہی آپ کا جسم پورا دھل جائے گا تو غسل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ایک ہی جگہ پر فوراً، اور یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو غسل ہم کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم سارا ہی جسم ایک ہی جگہ پر دھو لیتے ہیں، تو ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر مسئلے کے طور پر میں نے عرض کر دیا، امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ فجر کے لیے اٹھے ہیں اور سن رائز کو ٹائم بہت تھوڑا ہے اور غسل بھی فرض ہے، اگر غسل کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم مس ہو جاتا ہے تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی گھر میں ماربل، جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے، ماربل کی ٹائلز وغیرہ باتھ روم میں بھی لگی ہوتی ہیں، کچن میں بھی ٹائلز لگی ہوتی ہیں، تو اس پر آپ ایسے کہ صرف اپنے ہاتھوں کو پھیریں اور تیمم کی نیت سے پورے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر اس پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، کوئی گرد ڈسٹ وغیرہ لگنا ضروری نہیں ہے، صاف کلین ماربل کی ٹائل ہے اس پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، پھر ایک بازو پر ایسے ہاتھ کو پھیرا، پھر دوسرے بازو پر ایسے ہاتھ کو پھیرا اپنے سارے پہ۔ اب صرف 2 ہی اس میں چیزیں ضروری ہیں اور ایک نیت ہے، 3 اس کے فرض ہیں تیمم کے۔ اب آپ کا تیمم ہو گیا، چاہے جسم ناپاک ہے، چاہے آپ پر غسل فرض ہے، اس تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، مگر بعد میں اس نماز کا اعادہ آپ پر ضروری رہے گا۔ جی ایم خان صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور وہ شکر رب کا جیسے آخری نبی کے صدقے میں یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضور آپ غسل کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک اور مسئلہ ہی پوچھا کہ آیا غسل کرتے ہوئے عورت اور مرد کو سب سے پہلے سنجا کر کے ہاتھ دھو کر پہلے کہڑے حصے میں پانی ڈالنا چاہیے؟ آیا سر سے شروع کرنا چاہیے یا سجے بازو سے یا کھبے سے شروع کرنا چاہیے؟ جی عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے
کہ اگر خسخاسی داڑھی والا امام ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. یعنی ایک زمانہ تو تھا کہ جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی تھی. اس وقت یعنی صاحب علم آدمی موجود نہ تھے. جب صاحب علم آدمی موجود ہوں تو خسخاسی داڑھی والے سے نماز پڑھوانا، وہاں کی جو انتظامیہ ان کا کیا حق بنتا ہے کہ جو مشرع لوگ ہیں شریعت کی پابندی کرتے ہیں ان کو نہ آگے کیا جائے، صرف اپنی بلادری یا کسی ایسی وجہ سے اس کو آگے کیا جائے تاکہ لوگوں میں تعارف ہو جائے. آیا شریعت کا تعارف ہونا ضروری ہے یا اپنے قبیلے کا تعارف ہونا ضروری ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں خان صاحب انشاءاللہ، نو پرابلم. شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. تو ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ انہوں نے گھر میں جو جائے نماز ہے وہ لکڑی کی بنائی ہوئی ہے اور اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے. تو ایسا کرنا بہت ہی اچھا ہے. اپنے نماز کے لیے ایک تختہ جو ہے وہ لمبا، اس پہ آپ آسانی سے، جیسے بڑے سائز کا ہوتا ہے تو اس پہ آپ آسانی سے اگر نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ وغیرہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ہلتا نہیں ہے آپ جسے گرنے کا آپ کو ڈر لگے تو اس مضبوط ہو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. آصف صاحب ہے لندن سے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو کہ بشر کوئی نہیں جا سکتا نبی پاک مثلا اللہ کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہیں لیکن بشر کی شکل میں آئیں، بشر بن کے آئیں لیکن ہے اصل میں نور ہیں. دیکھو بشر کوئی نہیں جا سکتا اللہ کے پاس، کسی بشر کی ضرورت نہیں ہے ادھر جانے کی. صرف وہی جا سکتا ہے جو اللہ کے نور سے بنا ہو. نبی پاک اللہ کے نور سے بنے آئے بشر کی صورت میں. جی میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. جی 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 نور بھی ہیں بشر بھی ہیں لیکن اصل میں آپ نور ہیں لیکن بشر کوئی نہیں جا سکتا اللہ کے پاس. جی ٹھیک ہے، آپ نے جو بتایا جزاک اللہ جی، اوکے شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جائے نماز کی جو لکڑی کی اگر بنا لی آپ نے، جائے کا مطلب جگہ، نماز کی جگہ. تو جو کپڑا بھی بچھاتے ہیں جو جائے نماز جسے ہم کہتے ہیں وہ بچھانا ضروری نہیں ہوتا. اگر جگہ صاف ستھری، جیسے مسجد میں کارپیٹ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو مصلی نہیں بچھاتے. اسی طرح گھر میں اگر کوئی ایسی جگہ اپنے مخصوص کی، کوئی کمرہ مخصوص کیا نماز کے لیے جو پاک صاف ہے، وہاں پر وہ کپڑا بچھانا جائے نماز کا یہ ضروری نہیں ہے. اس کارپیٹ پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو زمین پر بغیر جائے نماز کے نماز پڑھنا، بعض علماء اس کو مستحب لکھا ہے کہ گرد آلود پیشانی کی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اللہ کی حضور اپنا چہرہ وہ زمین پر رکھ دے، خاک پر رکھ دے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو جائے نماز پر جو اپنے گھر میں لکڑی کی بنائی اس پر نماز پڑھنا جائز ہے. انشورنس کے حوالے سے بھائی نے پوچھا تو میں اس کا مختصر یہ عرض کر دوں کہ علماء نے مسلمان سے انشورنس کروانے کو ناجائز بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے کافر سے انشورنس کروانا جائز ہے. اور اس کنٹری میں چونکہ جیسے کار کی ہم انشورنس کرواتے ہیں اور کار اگر انشورڈ نہ ہو تو آپ کار چلا ہی نہیں سکتے، تمام لوگوں کو پتہ ہے. تو اس صورت میں یہ انشورنس کرانا آپ کے لیے جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، مطلب کہ جائز ہے اور آپ کو ایسا کرنا ہی چاہیے. اس کے بغیر گاڑی ہرگز نہ چلائیں اور اپنے آپ کو کسی بھی قانونی پرابلم میں اس کا شکار نہ ہوں. یہ انشورنس آپ کے لیے جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے. تو ایک بھائی بہن نے یہ پوچھا کہ وہ نماز گھر میں پڑھتی ہیں، مصلی کے قریب میں انہوں نے نالین پاک کی وہ تصویر یا اس کا ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے ایک سائڈ پر، اور ایک طرف انہوں نے خانہ کعبہ شریف کا وہ پورا ماڈل یا اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں گھر میں ایسے تبرکات رکھنا اور مسجد جو کمرہ نماز کے لیے مخصوص کیا وہاں پر ایسے امیجز لگانا جیسے گنبد خضرا کی تصویر ہے یا خانہ کعبہ شریف کی تصویر ہے یا مسجد نبوی شریف کے مناظر ہیں، تو یہ تو بہت اچھا سعادت کی بات ہے. مگر جو آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ قبلہ رو ہو کے پڑھنی ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف کا ماڈل سامنے رکھ لیں اور اس طرف نماز پڑھنا شروع ہو جائیں اور حقیقت میں وہ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو ہی نہ. تو حکم یہ ہے کہ جو ماڈل یا تصویر آپ نے رکھی ہے وہ گھر میں رکھیں تبرک کے لیے، اس میں پرابلم نہیں ہے، مگر آپ کو نماز کے لیے وہ قبلہ رو ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے. تو
تو ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ جیسے میں نے کرسی کے نماز کے احکام بتائے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے عرض کیا کہ رکوع کے لیے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو سجدے کے لیے جو اشارے سے سجدہ کریں گے تو ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ تو اس کا یہ حکم ہے جیسے رکوع کے لیے گھٹنے پہ رکھے، پھر آپ نے سائڈوں پہ ہاتھ چھوڑ دی جب کھڑے ہوئے، تو سجدے کے لیے جیسے بعض لوگ جیسے آگے تھوڑا جھکتے بھی ہیں اور ہاتھ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور ہاتھ زمین پر لگانا اس میں ضروری نہیں ہے، صرف اشارہ تھوڑا کر دیں سجدے کا۔ زیادہ امپورٹنٹ اس میں سر کا اشارہ ہے، ہاتھوں کا اشارہ ضروری نہیں ہے، مگر ہاتھوں کو بھی اگر اسے اشارہ کرتے ہیں تو اس میں پرابلم نہیں ہے۔ ایک اور بہن نے پوچھا کہ روزہ رکھا ہے اور دانتوں سے خون نکل آیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ خون نکل آئے دانتوں سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ وہ خون آپ نے تھوک دیا ہے، آپ کے حلق میں نہیں گیا۔ اگر تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا، حلق میں چلا گیا ہے وہ خون، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر آپ نے سپٹ کرتی رہی ہیں، تھوکتی رہی ہیں اور ٹھنڈا پانی سے کلی وغیرہ کر لی ہے اور خون آپ کو پتہ ہے کہ حلق کے نیچے نہیں گیا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ہاتھ میں جیسے زخم لگ جاتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وضو ہو تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ جنازہ کے ساتھ وہ 2.5 سپارے بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو میرے لیے بھی یہ نئی بات ہے کہ سورہ بقرہ شریف کو مکمل کوئی پڑھنے کا اگر اہتمام کرتا ہو، سب بعض علاقوں میں ایسا رواج ہو تو دیکھیں قرآن پاک کا پڑھنا جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جنازے کے ساتھ میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ باتوں میں مشغول نہ ہوں اور ذکر اللہ میں ان کی توجہ لگی رہے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، مستحب ہے۔ اس پہ علماء کرام نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ جنازے کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خاموش رہا جائے، اور خاموشی بھی ایسی ہو کہ اس میں فکر آخرت ہو، بندہ اپنی قبر کے بارے میں سوچے، فکر آخرت کرے، تو وہ علماء خاموشی کو افضل کہتے ہیں، تو اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھنے کو ناجائز نہیں سمجھتے، مگر یہ کہ خاموشی سے جانا پسند کر رہے ہیں، خاموش چلے جا رہے ہیں جنازے کے ساتھ، تو یہ بھی جائز ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو آپ برا نہ کہیں۔ یہ تو ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے۔ اور احمد خان صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ جو غسل کرتے ہیں اس کا جو طریقہ انہوں نے پوچھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے غسل میں یہ ہے کہ استنجا کیا جائے، شرمگاہ کو دھویا جائے اور جسم میں جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس کو پہلے واش کیا جائے، صابن وغیرہ سے اس کو واش کر لے تاکہ بدبو وغیرہ دور ہو جائے۔ اب استنجا آپ نے کر لیا تو اب اس میں کیا ہے کہ آپ دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر لیفٹ شولڈر پر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور سر سے پھر آپ دھونا شروع کر دیں اور پورے جسم کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ اور استنجے کے بعد جو ہے وہ وضو کر لینا، یہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، افضل طریقہ ہے۔ مگر اگر وضو کے بغیر آپ نے غسل کر لیا، جیسے میں نے بتایا ہے بغیر وضو کے اگر غسل کر لیا ہے، اس میں یہ کلی کر لی، ناک دھو لیا، پورا جسم دھو لیا، تو پھر بھی غسل ہو جائے گا۔ دوبارہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلے کیا استنجا کریں، اور جو افضل طریقہ ہے، اور جہاں جہاں نجاست لگی اس کو دور کریں، اور آپ پورا وضو کریں جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں، مکمل وضو کریں۔ اس کے بعد دائیں شولڈر پر، پھر بائیں شولڈر پر پانی ڈالیں 3 مرتبہ، اور پھر پورا جسم 3 مرتبہ دھو لیں۔ یہ ایک مسنون طریقہ ہو جائے گا، پراپر سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور اگر آپ وضو نہیں کرتے رہے پہلے غسل کے دوران تو پھر بھی آپ کا غسل ہوتا رہا ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ وضو کر لینا سنت مبارکہ سے ثابت ہے، تو وضو بھی کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو جیسے استنجا کیا، نجاست جہاں لگی اس کو دور کیا، اور کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور پورا جسم دھو دیا، کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہ گئی، ایک ہی بار دھویا ہے، تو پھر بھی فرض ادا ہو جائے گا، مگر افضل اور سنت طریقہ 3 مرتبہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ خشخشی داڑھی، یعنی کہ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی ہے،
اس کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ تو نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے، ایسے کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور آصف بھائی نے دوبارہ کال کی ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ آپ علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، اس ٹاپک کو تھوڑا اب مزید اپنی تسلی بھی کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی بشر نہیں ہیں تو یہ تو کفر ہو جائے گا، آپ کی بشریت کا انکار ہی کفر ہے۔ اب دیکھیں، نورانیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہے، مگر اصل مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کا نور پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نور ہے اور اس کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک حصہ وہ نبی کا نور بنا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ نبی اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، مگر اس نے ایک نور پیدا کیا، نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ نور اللہ کی مخلوق ہے، وہ نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر آپ کی جو تخلیق، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بشر کے طور پر ہے، تو یوں آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، تو نوری بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ صرف بشر نہیں کہنا چاہیے، مگر آپ کی بشریت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ جی ہاں، خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور آپ انسان ہیں اور تمام انسانوں کے سردار ہیں، بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور بہت فضیلت ہے، مگر ہم آپ کی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ باتیں سیکھیں اور سکھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی کالز کی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور تمام امت چینل کی ناظرین مالکان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اور یہ پروگرام روزانہ 10 سے 12 ہوتا ہے، تو اس میں آپ کالز کریں، اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام میں حاضری ہوگی، اور تب تک کے لیے اجازت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔